वामिक उसकी तरफ ही देख रहा था और उसकी निगाहों की तपिश ज़ेबा के हाथ पांव फुला रही थी। क्या पियोगे बेटा, चाय या शरबत? शरबत फालसे का है, हमने घर में तैयार किया है, बहुत जायकेदार है। चलें फिर आज शरबत ही पी लेता हूँ, जब अगली मर्तबा आऊँगा तो चाय पिलवा दीजिएगा। क्यों नहीं बच्चे, तुम्हारा अपना ही घर है, जम आओ। हाँ वामिक तुम कब आए? फरी ने कमरे के दरवाजे से झांका और उसकी यहाँ आमद पे शदीद हैरत का इजहार करते हुए दरियाफ्त किया। मैं तुम्हें सारे शहर में तलाश करने के बाद आखिरकार यहाँ पहुँचा हूँ। ये बताओ, कुछ याद भी है कि तुम्हारा एक घर भी है जहाँ तुम्हारी अम्मी, मुमानी और एक अदद हवन्नक भाई रहता है? हवन्नक किसको कहा? जुनैद भाई को। अच्छा, मैं जाती तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। लगा देना शिकायत, मैं भी बता दूंगा कि प्यार से कहा है। फिर उसने उन तीनों पे निगाह डाली। तीनों तो यहाँ मौजूद हैं, शरबत कौन बनाएगा? ज़ेबा जाओ जल्दी से बना के लाओ, बच्चे को प्यास लग रही है। बच्चा प्यासा नहीं, भूखा है, फरी ने झट से कहा। और तुम जो सुबह से यहाँ आके बैठी हो, पता है उनका बजट कितना डिस्टर्ब हुआ होगा आज? नहीं, ये तो बड़ी प्यारी बच्ची है, ज़ेबा से तो बहुत दोस्ती हो गई है इसकी। नसीमा फरा को बहुत प्यार से देखते हुए कह रही थी, जबकि नानी वामिक को बताने लगी कि ज़ेबा खाने के अलावा सिलाई कढ़ाई में भी पूरी महारत रखती है और फरा का सूट भी वो सी रही है। फरा, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक तो वो घर का काम संभालती और तुमने उसे अपने कपड़े भी सीने के लिए दे दिए हैं। तुम क्यों जलते हो? हम तो सहेलियां बन गई हैं, जैसे ज़ेबा मेरा काम करी ऐसे मैं भी उसका कोई काम कर दूंगी। तुम सिर्फ काम ख़राब कर सकती हो, ऐसे ही खामखा। फरा ने नाराज़गी दिखाई और वामिक नानी को उसके फूहड़पन के किस्से सुनाने लगा, जिन्हें सुन के नानी का दिल बाग बाग हो गया। बेहद तसल्ली हुई कि वामिक को उस लड़की में कोई खूबी दिखाई नहीं देती और बुराइयां बेशुमार याद रखे हुए हैं। ज़ेबा शरबत लेके आ गई। वामिक ने पिया और बहुत तारीफ़ की। नानी ने वामिक से कहा, बेटा तुम्हारा अपना घर है, आते जाते रहा करो। जी ज़रूर, क्यों नहीं। हाँ नानी जान, जहाँ खाने पीने को अच्छी चीज़ें मिल रही हों वहाँ तो वामिक भाई ज़रूर जाएंगे, फरी ने जल के कहा। जवाब में वो पूरी तरह इत्तफाक करते हुए बोला, वाकई इस घर में सलीका बहुत है, खाना भी अच्छा बनता है, सफाई सुथराई भी देखो कितनी अच्छी की गई है। फिर नसीमा से बोला, आंटी कुछ रोज़ के लिए फरी को अपने यहाँ रख लें और ट्रेनिंग दें इसे। फरी बेटी को क्या ज़रूरत है घर के काम काज करने की, बड़े घर की बेटी है, ब्याह के भी बड़े घर में जाएगी। नानी की इस बात पे फरी वामिक को चिढ़ाने वाले अंदाज में देख के मुस्कुरा दी, जबकि ज़ेबा को धचका सा लगा। क्या बड़े घर की बेटियां ही ब्याह के बड़े घरों में जा सकती हैं? हम जैसियों के मुकद्दर में झाड़ू और चूल्हा ही लिखा है, ये इंसाफ तो नहीं है। जितनी देर ये लोग बैठे रहे वो खामोश अपनी सोच में गुम बैठी रही। फिर वामिक फरा को लेके चला गया तो नानी बोली, लड़कियों में तरीका सलीका ज़रूरी होना चाहिए। घर में चाहे कितने भी मुलाजिम हो, लेकिन अगर मालिकन तवज्जो ना दे तो गधे लौटते दिखाई देते हैं। अभी तो आप कह रही थी फरा को कोई काम काज सीखने की भला क्या ज़रूरत है? अम्मी ने कुछ हैरत के अंदाज में उन्हें याद दिलाया। उन्होंने सुन के भी अनसुनी कर दी। कहने लगी, ये बर्तन किचन में रखाओ, बरसात का मौसम है, मक्खियाँ भी बहुत हो रही हैं, धो के खुश्क करके रखो तो बेहतर है। नसीमा बर्तन उठा के ले गई तो ज़ेबा से बोली, मेरी बच्ची मैं देख रही हूँ तुम बोलते बोलते एकदम से चुप हो गई हो। खैर तो है, तबीयत तो ठीक है, कहीं सर में दर्द तो नहीं हो गया? वो बच्ची फरा बोलती भी तो बहुत है। नहीं नानी, वो तो बहुत अच्छी लड़की है, मैं तो आपकी कही बात के बारे में सोच रही हूँ। ये कैसा चलन है दुनिया का, अमीर की बेटी ब्याह के भी अमीर के घर में जाती है और गरीब की बेटी लाख खूबियों की मालिक हो फिर भी उसके नसीब में एक झोंपड़े के बाद दूसरा झोंपड़ा ही लिखा होता है। वो महलों के ख्वाब तो देख सकती है मगर रानी नहीं बन सकती। नानी ने उसके दुख और हसरत को दिल से महसूस किया था। ज़रा देर की खामोशी के बाद बोली, ये कुछ ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, कोशिश से निज़ाम को बदला जा सकता है, बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और ना ही जी छोटा करना चाहिए। तुम ऐसी बातें सोच सोच के अपना दिल ख़राब ना करो, सारे खेल किस्मत के होते हैं। अब मुझे ही देख लो, मेरे अब्बा कितनी बड़ी जायदाद के मालिक थे, मगर ब्याह के मैं दरमियाने दर्जे के ज़मींदारों के यहाँ आई थी, जहाँ का माहौल मेरे मैके के माहौल के मुकाबले में बेहद उज्जड़ और गरीब सा था। मगर मैंने सब्र शुक्र करके वो वक्त काट ही लिया
اور اب تو وہ درمیانے درجے کا زمیندارہ بھی پاس نہیں۔ تمہیں یہ سب اس لیے بتا رہی ہوں کہ اس بات کو سمجھو، وقت ایک سا نہیں رہتا، حالات بدلتے دیر نہیں لگتی، بس تدبیر ساتھ ساتھ ہونی چاہیے۔ تمہیں اچھے گھر میں بیاہنا میرا بھی خواب ہے۔ نسیمہ برتن الماری میں لگا کے واپس آئیں تو نانی نے بات بدل دی اور موسم پہ تبصرہ کرنے لگی۔ چند روز کے بعد یہ تینوں فرح کی طرف گئیں تو گھر کے سبھی افراد گھر پہ تھے۔ دونوں خواتین اور فری بڑے اتفاق سے ملی۔ نسیمہ تو کم گو تھیں، نانی البتہ باتوں کی بہت شوقین تھی۔ آج بھی زیور گہنے پہن کے گئی تھیں، جبکہ اس کے مقابلے میں نسیمہ بالکل سادہ تھی۔ آپ کی چوڑیوں کا ڈیزائن بہت خوبصورت ہے خالہ، فری کی امی نے ان کے بازو میں پڑی 6 سونے کی چوڑیوں کی تعریف کی۔ نانی کھل اٹھیں اور انہیں بتانے لگیں کہ یہ چوڑیاں میرے ابا نے مجھے بنوا کے دی تھیں۔ تب سونا خالص اور سستا تھا، مگر خیر سستا صرف ان لوگوں کے لیے تھا جن کے پاس پیسہ تھا، اور میرے ابا تو شہر کے رئیسوں میں شمار ہوتے تھے۔ پھر نانی نے انہیں اپنے ابا کی عمارت اور دولت کے کئی قصے سنائے۔ ان کا انداز ایسا دلکش اور سادہ ہوتا تھا کہ سننے والے کو برا نہیں لگتا تھا۔ وہ دونوں بڑی دلچسپی سے سن رہی تھیں۔ زیبا فری کے ساتھ باہر آ گئی اور وامک سے ملاقات ہو گئی، جو اپنے بنٹی کو گود میں اٹھائے ہلکے سروں میں گنگنا رہا تھا۔ یہ وامک شروع سے ہی کچھ کریک ہے۔ مجھے یاد ہے جب ہم بچپن میں ان کے گھر آیا کرتے تھے، تب اس نے ایک مرغی پالی ہوئی تھی، سارا دن اس کی ناز برداری میں گزارا کرتا تھا۔ اب یہ مصیبت بکری کا بچہ پتہ نہیں کہاں سے چرا لایا ہے۔ خبردار جو میرے یا بنٹی کی شان میں گستاخی کی، ورنہ مہمان کے سامنے تمہاری بہت زیادہ عزت افزائی ہو جائے گی۔ یہ جو صفائی ستھرائی کا رونا روتا رہتا ہے نا، کبھی تم اس کا کمرہ دیکھنا، ایسا گند مچا رکھا ہے کہ وہاں کھڑے ہونے کو جی نہیں چاہتا۔ آؤ تمہیں ایک جھلک دکھاؤں۔ فرح کے کہنے کے ساتھ ہی اس نے قدم بڑھائے، لیکن ساتھ ہی وہ بولا، غیر لڑکی کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ نامحرم کے کمرے میں جھانکتی پھرے؟ اور زیبا کے بڑھتے قدم وہیں رک گئے۔ وہ فرح سے بولی، تمہارا کمرہ کون سا ہے؟ وہاں چل کے بیٹھتے ہیں۔ فری اس بات میں سر ہلا کے اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ سنو فرح، مہمان کی خاطر تواضع کے لیے کچھ منگواؤ تو مجھے بھی دے جانا۔ صبح سے منہ کچھ پھیکا سا ہو رہا ہے۔ امی اور ممانی ہال میں بیٹھی ہیں، ان سے پوچھ لو کیا منگوانا ہے اور جا کے لے کے آؤ۔ اب اتنی تیز دھوپ میں بھلا کہاں جاؤں گا؟ تم گھر میں کچھ بنا لو۔ کام چور ہو پورے اور باتیں دوسروں کو بناتے ہو۔ اب جو بھی بنے گا تمہیں بالکل نہیں ملے گا۔ یہاں بنتا ہی کیا ہے، ایک ایک گلاس شربت پہ مہمانوں کو ٹرخاد ہوگی۔ آؤ زیبا، اسے تو بولنے کا خبت ہے۔ فری اسے اپنے کمرے میں لے آئی۔ نانی، میں تو فرح کا کمرہ دیکھ کے حیران رہ گئی تھی۔ میں نے پہلے کبھی کسی لڑکی کے پاس اتنا کچھ نہیں دیکھا۔ الماری بھی کپڑوں سے بھری ہوئی، ڈریسنگ ٹیبل پہ اتنا سامان، نیل پالش، لپسٹک، اتنے شیڈ کے کیا بتاؤں۔ جولری بھی تھی اور وہ بھی بہت مہنگی اور خوبصورت، اور اس کے کمرے میں ٹی وی بھی تھا۔ وہ کہتی ہے میرے ابو مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ میری کوئی فرمائش نہیں ٹالتے۔ امی کی بھی میں لاڈلی بیٹی ہوں، میں جو بھی مانگتی ہوں مجھے دلا کے دیتے ہیں۔ تب سے میں سوچ رہی تھی نانی، یہ سب تو پیسے کے کھیل ہیں نا۔ اب اگر میری امی مجھے مہنگے والے کپڑے نہیں دلا سکتی یا میرے لیے اتنی مہنگی جیولری نہیں خرید سکتی، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں بنتا نا کہ انہیں مجھ سے محبت نہیں ہے۔ ہاں زیبا بیٹی، یہ سب پیسے کے کھیل ہیں۔ میری بچی کے پاس بھی اتنا پیسہ ہوگا کہ جو چاہے گی خرید لے گی۔ انہیں پتہ نہیں چلا نسیمہ ساتھ والے کمرے میں موجود ان کی باتیں سن رہی ہے۔ وہ ادھر آئیں، کہنے لگی، دولت سے زیور کپڑا تو خریدا جا سکتا ہے مگر سکون اور محبت نہیں۔ اور یاد رکھو بیٹی، دنیا میں سکون اور محبت سے بڑھ کے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب سب کچھ حاصل ہو جائے امی، تو پھر سکون تو خود بخود حاصل ہو جاتا ہے، اور جہاں آسودگی ہو وہاں محبت بھی ہوتی ہے۔ دکھ، پریشانی، نفرت، یہ سب تو غربت کی دین ہے۔ کیوں نانی جان، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو۔ اماں آپ بجائے اسے سمجھانے کے خود بھی اس کے ساتھ مل گئی ہیں۔ اسے بتائیں، ہر خواہش پوری ہونے کے لیے نہیں ہوتی، اور پھر دولت کی چاہ کو سر پہ سوار کر لینا تو بے وقوفی ہے۔ یہ خواہش سوائے دکھ کے اور کچھ نہیں دیتی۔ کس چیز کی کمی ہے ہماری زیبا میں؟ شہزادیوں کی طرح دکھائی دیتی ہے، مگر شہزادی نہیں ہے کہ اسے کوئی شہزادہ بیاہنے آ جائے گا۔ امی کی باتیں اس کا دل برا کر رہی تھیں۔ وہ اٹھ کے کچن میں آ گئی۔ تمہیں نئے پڑوسی کیسے لگے؟ ان کے 2 بیٹے ہیں،
پہلے مجھے وامک زیادہ پسند آیا تھا، مگر اب میں سوچتی ہوں ہماری بچی بہت معصوم اور کم گو ہے، اس کے لیے ایسا لڑکا ہونا چاہیے۔ اور اس لحاظ سے اب میں جنید کے بارے میں سوچنے لگی ہوں۔ وہ بھی بہت سنجیدہ مزاج کا مالک ہے، سادہ سا لگتا ہے۔ میری زیبا کے مزاج سے بہت ملتا ہے اس کا مزاج، ذہین بھی ہے اور محنتی بھی ہے۔ ناصرہ بتا رہی تھی کہ ان کی 2 کوٹھیاں اسلام آباد میں بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی جائیداد ہے، مگر پھر بھی وہ لڑکا پڑھائی میں محنت کرتا ہے، خود کچھ بننا چاہتا ہے۔ اماں کیسی باتیں کرتی ہیں آپ، ان لوگوں کے پتہ نہیں کتنے اونچے خیالات ہوں گے، اور آپ یوں بات کر رہی ہیں جیسے دونوں کے لیے رشتے آئے ہوئے ہیں اور آپ کو کسی ایک کے لیے ہاں کر کے دوسرے کو انکار کرنا ہے۔ زیبا کے سامنے ایسی باتیں مت کیجیے گا، وہ کچی عمر میں ہے، نادان لڑکی ہے، یوں ہی خواب آنکھوں میں سجا بیٹھی تو زندگی بہت مشکل ہو جائے گی اس کے لیے۔ تم نہیں جانتی نسیمہ، زیبا مجھے کتنی پیاری ہے، میری اس معصوم بچی نے آج تک کوئی خوشی نہیں دیکھی۔ اچھے وقت کا انتظار وہ اس شدت سے کر رہی ہے، پہلے مجھے اندازہ نہیں تھا، مگر چند روز پہلے انجانے میں ہی وہ اپنی خواہشات کا ذکر مجھ سے کرتی چلی گئی، اور یقین مانو میرا تو دل رونے لگا۔ ہائے میری معصوم بچی کیسے کیسے خواب آنکھوں میں بسائے، بظاہر کتنے صبر اور سکون کے ساتھ دن کاٹ رہی ہے۔ میں نے تو اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا، اس کے خوابوں کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے مجھ سے جو ہو سکا میں وہ کروں گی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے اماں، مگر کہاں پڑوس میں رہنے والے آسودہ حال لوگ، اور کہاں ہم 3 پریشان حال اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی بے سہارا عورتیں، وہ تو ہمارے بارے میں سوچیں گے بھی نہیں۔ کیوں نہیں سوچیں گے؟ تم شاید اس وقت وامک کی امی سے باتوں میں مصروف تھیں۔ میں نے ناصرہ کو اپنا حسب نسب، خاندانی شرافت اور دولت سب کے بارے میں بتایا تھا، اور سن کے وہ بے حد متاثر بھی ہوئی تھی۔ ارے یہ تو اب میاں کے بیرون ملک جانے سے امیر ہوئی ہے، ہم تو جدی پشتی رئیس رہے ہیں۔ ہائے بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، وہ حویلیاں، نوکر چاکر، زیورات کے بکس، کپڑوں کی الماریاں، سب خواب ہو گئی، مگر وہ عزت اور وقار تو ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ ہم خاندانی لوگ ہیں، انہیں سمجھانا شاید بیکار ہی ہے۔ سچ ہے کہ بڑھاپے میں انسان پھر سے بچہ بن جاتا ہے، ایک بار جس شے پہ طبیعت آ جائے پھر کسی طرح دھیان ہٹتا ہی نہیں ہے۔ نسیمہ نے زیادہ بحث مناسب نہیں سمجھی، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیا۔ زیبا کو فرح کا سوٹ پہلے بھی جلدی مکمل کرنا تھا، اور اب تو جیسے وہ چاہ رہی تھی کہ چند گھنٹوں میں سلائی کڑھائی سب مکمل ہو جائے، اور اس بہانے وہ ایک بار پھر فرح کے گھر جائے۔ کتنے اچھے لوگ ہیں وہ، غرور تو نام کو نہیں ہے۔ فرح بار بار آنے کو کہہ رہی تھی، اور اس کا کمرہ ایسا اچھا، اتنا شاندار سا ہے، بے اختیار جی چاہتا ہے کہ کاش یہ میرا ہوتا۔ اور وہ جو وامک ہے، اس کا خیال آیا تو دل دھڑک اٹھا، دیکھنے میں کیسا لاپرواہ سا ہے، مگر فرح بتا رہی تھی بہت ذہین ہے۔ پڑھتے تو ہر وقت جنید ہے، مگر نمبر ہمیشہ وامک کے زیادہ آتے ہیں۔ وامک کے انداز میں کس قدر بے تکلفی اور اپنائیت ہے۔ وہ فرح کے ہاں جانا چاہ رہی تھی، مگر سوٹ مکمل ہونے کے بعد، لیکن نانی نے سویرے اٹھتے ہی بڑی محبت کے ساتھ انڈوں کا حلوہ تیار کیا، اور اس سے بولی یہ تم ہمسایوں کے ہاں دے آؤ، ٹھنڈا ہو جائے گا تو اچھا نہیں لگے گا۔ ویسے بھی ابھی وہ ناشتہ کر رہے ہوں گے، وقت پہ پہنچ جائے گا تو کھا لیں گے۔ نانی اتنے سویرے کسی کے ہاں جانا کچھ مناسب نہیں لگتا۔ کیا مناسب کیا غیر مناسب، ارے پڑوسی ہیں وہ ہمارے، پڑوسی تو رشتہ داروں سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور پھر وہ تو ہماری طرح سادہ مزاج کے پرخلوص لوگ ہیں۔ جاؤ تم جا کے دیکھ آؤ۔ جب وہ ان کے ہاں آ گئی تو واقعی ادھر ناشتہ ہو رہا تھا۔ کچن میں وامک کی امی مصروف تھیں، اس نے اندر جانے کے بجائے انہیں پلیٹ تھما دی۔ تم اندر چلو، ناشتہ کرو سب کے ساتھ، وہ بڑے پیار سے کہہ رہی تھیں، مگر اس نے بتایا کہ میں ناشتہ کر چکی ہوں۔ اچھا پھر چائے پی لینا۔ امی میں نے کہا بھی تھا میں ہاف فرائی انڈا۔ وامک کچھ کہتے ہوئے کچن میں داخل ہوا، اور پھر جو نگاہ زیبا پہ پڑی تو بولا اتنے سویرے آپ یہاں، خیریت تو ہے نا؟ ہاں ہاں اللہ کے فضل سے خیریت ہے۔ دیکھو تو بچی صبح سویرے کیا بنا کے لائی ہے، بہت ہی سگڑ اور پیاری بچی ہے۔ ارے آپ کھڑی کیوں ہیں، تشریف رکھیے۔ پلیٹ دیکھتے ہی وامک کا انداز بدل گیا، وہ اس کی شوخی کو سمجھ کے ہنس پڑی اور بولی فرح کدھر ہے؟ میں اس سے مل لوں تو پھر گھر واپس جاؤں گی۔ ضرور ملیں،
مگر اس حلوے کے بارے میں ہرگز نہ بتانا، پھر میرے حصے میں تو کچھ بھی نہیں آئے گا۔ شرم کرو وامک، اس سے پہلے بچی سموسے لے کے آئی تھی، وہ بھی سارے تم نے کھا لیے تھے، اب حلوے پہ بھی نظریں لگائے بیٹھے ہو۔ اتنا چٹورا پن بھی اچھا نہیں ہوتا، مل بانٹ کے کھانے میں ویسے بھی برکت ہے۔ امی، ایک تو ہمارے ہاں 3 وقت کی روٹی کے علاوہ کچھ بنتا ہی نہیں ہے، اب اگر ہمسائے مجھ پہ ترس کھا کے کچھ بھیج دیتے ہیں تو اس پہ بھی سب نظر لگا لیتے ہیں۔ یہ نانی نے میرے لیے بھیجا ہے، جب وہ ہمارے ہاں آئی تھی تو میں نے ان سے فرمائش کی تھی۔ کیوں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اس نے زیبا سے پوچھا۔ وہ جواب دینے کے بجائے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ امی کو ہنسی آ گئی، بولی ہر کوئی تمہاری طرح دھڑلے سے جھوٹ نہیں بول سکتا، اور یہ تو بڑی نیک فطرت کی بچی ہے، اس سے تو ہرگز یہ امید نہ رکھو کہ تمہارا ساتھ دے گی۔ ممانی، ناشتہ تیار ہو گیا؟ فری نے کچن میں جھانک کے پوچھا۔ پھر زیبا پہ نگاہ پڑی تو خوشی اور حیرت سے بولی، تم اتنے سویرے ہمارے گھر میں؟ آؤ اندر آ جاؤ، آج ناشتہ مل کے کریں گے۔ وامک نے اس کی طرف سے رخ موڑ لیا اور تیزی سے حلوہ کھا رہا تھا۔ فری نے اس خاموشی اور مصروفیت کو محسوس کر لیا، آگے ہو کے سامنے آئی اور بولی، میں بھی کہوں یہ خاموشی عجیب سی بات ہے، یہ نہیں معلوم تھا آج ممانی نے ناشتے میں حلوہ بھی بنایا ہے، اور یہ زیادہ کھانے کے چکر میں کچن میں گھسے کھڑے ہیں۔ تمہارا حصہ ٹیبل پہ پہنچ جائے گا، چلو سہیلی کو لے کے اندر چلو۔ اس کے سامنے صبح صبح لڑائی، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس سے ہمسایوں پہ برا اثر پڑ سکتا ہے۔ آؤ زیبا، فری اس کا ہاتھ پکڑ کے اندر چلی گئی۔ وامک نے اطمینان سے پلیٹ صاف کی اور پھر ڈائننگ روم میں آ بیٹھا، جہاں اہل خانہ ناشتے کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ وامک کے ابو اخباروں کی خبروں میں گم تھے۔ جنید کی خاموشی اور چہرے کے تاثرات بتاتے تھے کہ پوری شدت سے ناشتے کے انتظار میں ہے، جبکہ فرح اور پھپھو زیبا کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ بتا دیا؟ وامک نے جاتے ہی بڑی رازداری کے عالم میں زیبا سے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کیا، کس کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ دونوں متوجہ ہوئیں۔ کچھ نہیں، بس ہماری آپس کی بات ہے، وامک نے بڑے آرام سے کہہ دیا، مگر اس کے اس انداز پہ زیبا کچھ گھبرا سی گئی۔ کیا سوچیں گے گھر والے کہ میری وامک سے ایسی بے تکلفی کب سے ہو گئی، جو سب سے چھپ کے ہم آپس میں راز کی باتیں کرنے لگے؟ کیا مطلب ہے، صاف صاف بتاؤ نا۔ فرح وامک کے پیچھے پڑ گئی۔ بس ہے نا ہماری آپس کی بات، اس نے شانے اچکا کے مزے سے کہا۔ میں بتاتی ہوں، ویسے ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے، یہ یوں ہی تنگ کر رہے ہیں تمہیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی بدگمان ہوتا، زیبا نے بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ اے کچھ نہ بولنا، ورنہ آج سزا کے طور پہ یہ سب میرا ناشتہ ضبط کر سکتے ہیں۔ وہ روک رہا تھا، مگر زیبا کو تو اپنی پڑ گئی تھی، بتا کے ہی دم لیا۔ سنتے ہی فرح اسے برا بھلا کہنے لگی اور اپنے ماموں سے بھی شکایت لگا دی۔ وامک، تم اتنے بڑے ہو کے بھی بچوں والی حرکتیں کرتے ہو، مجھے تمہاری تعریف تو کبھی سننے کو نہیں ملی، البتہ شکایتیں اکثر میرے پاس آتی ہیں۔ ابو، میں تو انہیں خوش کرنے کے لیے یہ سب کرتا ہوں، اس نے معصومیت سے کہا۔ جی ہاں، ہمیں خوش کرنے کے لیے یہ سب کچھ خود ہڑپ کر جاتے ہیں۔ اصل میں وہ حلوہ ان کی نانی نے بھیجا ہی میرے لیے تھا۔ اب آپ چپ کھڑی میرا تماشا کیوں دیکھ رہی ہیں؟ بتائیں نا انہیں کہ وہ آیا ہی میرے لیے تھا۔ اور زیبا نے گڑبڑا کے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ابو ایک بار پھر اخبار میں گم ہو گئے۔ وہ آ کے پھپھو اور فرح کے قریب بیٹھ گیا، دھیرے سے بولا، اب ہو گئی تسلی؟ اصل میں ان کی نانی کو میں نے بہن بنایا ہوا ہے، تو وہ میرے لیے کچھ نہ کچھ بھیجتی رہتی ہیں۔ میں چلتی ہوں۔ زیبا اٹھ کھڑی ہوئی۔ جی ضرور، آپ کو ویسے بھی آئے ہوئے کافی ٹائم ہو چکا ہے۔ وامک کی بات نے اسے اچھا خاصا شرمندہ کر دیا۔ پھر پھپھو کے روکنے کے باوجود وہ پھر آؤں گی کہہ کے باہر آ گئی۔ وامک بھی اس کے پیچھے آیا اور بولا، نانی جان کا شکریہ ادا کیجیے گا، اور آپ کا بھی بہت شکریہ کہ میرا ساتھ دیا۔ وہ جواب میں کچھ بھی کہے بغیر چلی آئی۔ گھر آئی تو نانی نے چھوٹتے ہی پوچھا، دے آئیں؟ کون ملا تھا؟ پلیٹ کس نے پکڑی؟ جواب میں اس نے ساری بات بتا دی۔ سن کے انہیں ہنسی آ گئی، کہنے لگی، بڑا ہی شریر لڑکا ہے، اور میں نے کب اسے بھلا اپنا بھائی بنایا؟ نانی، اتنے سویرے آپ نے مجھے ان لوگوں کے گھر بھیج دیا، پتہ ہے ابھی انہوں نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ بھلا یہ بھی کوئی وقت ہے کسی کے ہاں جانے کا؟ جنید بیٹا کیا کر رہا تھا؟ انہوں نے بڑی محبت اور اپنائیت کے ساتھ جنید کا ذکر کیا۔ کچھ نہیں، ناشتے کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ فرح کی امی اور ممانی آپ دونوں کو سلام کہہ رہی تھیں۔
اور وامک نے شکریہ ادا کیا تھا۔ اس روز غیر ارادی طور پہ کئی بار اس نے وامک کے بارے میں سوچا، بھلا لوگ اتنے زندہ دل، خوش باش کس طرح سے ہوتے ہیں؟ اسے کسی کی پرواہ ہے نہ جھجک، کتنے اعتماد سے بات کرتا ہے۔ وہ اس کے فکروں کو یاد کر کے کئی بار آپ مسکرائی۔ وامک کے بھانجے مانی کی سالگرہ تھی۔ فری ان کے ہاں آئی اور بتایا، وامک جا کے نائلہ باجی اور بچوں کو لے آیا ہے، پرسوں مانی کی برتھ ڈے ہے۔ کیک کا آرڈر بھی وامک نے دے دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سموسے تو ہمسایوں سے بنواؤں گا، ایک بار کھائے تھے، ذائقہ ابھی تک زبان پہ ہے۔ ممانی نے تو بہت منع کیا کہ اتنی گرمی میں کہاں وہ لوگ اتنی محنت کریں گے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں اور امی مل کے بنا لیں گے، اور آپ سب انوائٹڈ ہیں۔ ہم سب؟ زیبا نے کچھ ہچکچا کے کہا۔ ہاں، اس میں اس قدر حیرانی اور پریشانی کی بھلا کیا بات ہے؟ گھر کے لوگ ہوں گے اور آپ سب، بس، اور تو کوئی نہیں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ یہ سن کے اطمینان ہوا تھا۔ جب سے فری نے برتھ ڈے کا ذکر کیا تھا، ان دونوں نانی اور نواسی پر ایک ہی فکر سوار تھی، تحفہ کیا دیں گے ہم؟ تحفہ ایسا ہونا چاہیے جو ان لوگوں کے شایان شان ہو۔ جبکہ امی مطمئن سی بیٹھی تھی، کہہ دیا تھا جو ہماری حیثیت ہے اس کے مطابق دے دیں گے، پسند آ جائے تو ٹھیک، نہیں تو نہ صحیح، ہم نے تو اپنا بجٹ دیکھنا ہے۔ لو بھلا، یہ کیا بات ہوئی؟ وہ اتنے پیار سے بلا رہے ہیں اور ہم بچے کے لیے ڈھنگ کی ایک چیز بھی نہ لے کے جائیں۔ نانی کو مکمل اختلاف تھا اور ان کی سمجھ میں یہ بھی نہیں آ رہا تھا کہ دیں تو دیں کیا۔ نانی، سوٹ تو میرا نیا ہی رکھا ہوا ہے۔ یوں بھی فری کہہ رہی تھی کہ ہم ایک جیسے کپڑے پہنیں گے، مگر یہ جوتوں کا کیا کروں؟ ایک بھی تو ڈھنگ کا نہیں ہے میرے پاس۔ ہاں نسیمہ، یہ تو بالکل سچ ہے، بیچاری زیبا کے پاس نہ ڈھنگ کے جوتے ہیں اور نہ چوڑیاں ہیں۔ تم اسے بازار لے جا کے یہ دونوں چیزیں دلوا دو، باقی ہار بندے تو میرے پاس موتیوں کا سیٹ رکھا ہے، وہ زیبا پہن لے گی۔ اماں، اتنے خرچے؟ یہ تو وہی بات ہو گئی بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ بیگانی شادی کیوں؟ پڑوس کا معاملہ ہے اور رشتہ داری بھی قائم ہو ہی جائے گی۔ آخری فکرہ ہولے سے کہا تھا تاکہ زیبا نہ سن سکے۔ اماں، آپ اپنے آپ سے باتیں کہیں سے کہیں پہنچا بیٹھی ہیں، کیا یہ دانش مندی ہے؟ نسیمہ نے سمجھانا چاہا۔ اچھا بس، اس بات پہ مجھ سے بحث مت کرنا، میں کچھ بھی سننے کو تیار نہیں ہوں۔ اور ہاں، سموسے دل سے بنانا، جتنے اچھے ہوں گے اتنی ہی ہماری زیبا کی تعریف ہوگی۔ نسیمہ نے آخر اس بات میں سر ہلا دیا۔ فری کا سوٹ مکمل ہو گیا تھا۔ زیبا ان کے ہاں دیکھے خود امی کے ساتھ بازار چلی گئی۔ نومی کے لیے ریڈی میڈ سوٹ خریدا، اپنے لیے چوڑیاں اور سینڈل بازار سے لیے۔ خوبصورت پرنٹ والے سوٹ تھے۔ جی چاہ رہا تھا کہ سب نہیں تو ایک آدھ تو خرید ہی لے، مگر امی نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے اصرار پہ بولی کہ میں تو پہلے ہی اتنے امیر پڑوسیوں کے ہاں زیادہ آنے جانے کی قائل ہی نہیں تھی۔ مجھے پتا تھا تم وہاں جاؤ گی، ان لڑکیوں میں اٹھو بیٹھو گی تو اپنی ہر چیز میں کیڑے دکھائی دینے لگیں گے۔ اماں کو بھی سمجھایا تھا مگر انہوں نے میری ایک نہیں سنی۔ اتنا زیادہ آنا جانا رکھا ہے ان کے ہاں اور یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ اب ہر چیز کو دیکھ کے تمہارا جی مچلتا ہے اور تم ناشکری ہوتی جا رہی ہو۔ امی، کیا کبھی ہم بھی امیر ہوں گے؟ جواب میں انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ تیز قدموں سے چلنے لگی اور اسے بھی تقلید کرنا تھی۔ جس روز تقریب تھی وہ بہت دل سے تیار ہوئی تھی۔ نانی اماں کا سچے موتیوں کا سیٹ پہنا تو اسے اپنا آپ بہت اچھا لگا۔ کاش ایسے بہت سے سیٹ میرے اپنے ہوں۔ نانی نے دیکھا تو نظر اتاری، کہنے لگی میں تمہاری تیاری سے پوری طرح مطمئن ہوں۔ آج تو اگر وہ دوسرے شہر کی لڑکیاں بھی بلا لیں تو تمہارے مقابلے کی ایک بھی نہیں ہوگی۔ کیسی باتیں کرتی ہیں اماں، یہ کوئی مقابلہ حسن میں شرکت کے لیے جا رہی ہے کیا؟ مت اتنا چڑھائیں اسے، کماری بیٹیوں کی زیادہ تعریف اچھی نہیں ہوتی۔ یاد نہیں آپ کو، آپ ہی کہا کرتی تھیں۔ سب یاد ہے مجھے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میری بیٹی بڑے نصیبوں والی ہے۔ یہ لوگ فرح کے ہاں پہنچی تو پہلی ملاقات جنید اور اس کی امی سے ہوئی۔ ارے آج تو زیبا بہت ہی پیاری لگ رہی ہے، اور یہ موتیوں کا سیٹ کتنا خوبصورت ہے۔ یہ سچے موتی ہیں؟ نانی نے جھٹ بتایا۔ بہت خوبصورت ہیں اور پہننے والی بھی بہت اچھی ہے۔ ناصرہ کی اس تعریف پہ نانی کا ڈھیروں خون بڑھ گیا۔ ان کی محنت رنگ لائی تھی۔ جنید بھی زیبا کو دیکھ کے مسکرایا تھا اور اس کی نگاہوں میں واضح ستائش تھی۔ فری کہاں ہے آنٹی؟
اس تعریف پہ وہ شرما گئی اور فرح کے بارے میں پوچھنے لگی۔ فرح شاید کچن میں ہوگی، اور ہاں بھائی سموسے ہمیں مل گئے ہیں، بہت مزے کے بنے ہیں، ابھی کچھ دیر پہلے ان کا ملازم لے کے گیا تھا، اور نسیمہ پوچھنے ہی والی تھی کہ پسند آئے یا نہیں۔ ناصرہ نے خود ہی بتا دیا، میری زیبا کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے، اسی نے بنائے تھے، نانی نے بتایا۔ وہ کچن میں آ گئی۔ فرح یہاں موجود تھی اور اس نے وہی سوٹ پہن رکھا تھا جو زیبا نے سی کے دیا تھا۔ اس کی جیولری بھی بے حد خوبصورت تھی۔ وہ بتا رہی تھی کہ یہ سیٹ ابھی پچھلے ماہ میرے پاپا نے بھیجا ہے، اور یہ چوڑیاں دیکھو میں آج ہی لے کے آئی ہوں، اور پرفیوم۔ کہتے کہتے وہ رک گئی، کہنے لگی تم نے پرفیوم نہیں لگایا؟ ٹھہرو میں تمہارے لیے لے کے آتی ہوں، تم ذرا الماری میں سے برتن نکال لو۔ اس کے جانے کے بعد زیبا بھی ادھر ادھر جائزہ لے ہی رہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے آ کے شانے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ آج تم کچن میں دکھائی دے رہی ہو، خیر تو ہے، کہیں دشمنوں کی طبیعت تو ناساز نہیں ہے؟ دماغ کو گرمی۔ کہتے کہتے اس کا رخ بھی کہنے والے نے اپنی طرف موڑا اور پھر صورت دیکھ کے ایک دم سے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ سوری، میں سمجھا فری ہے۔ وامک جلدی سے سنبھل گیا تھا، جبکہ وہ شرمندہ سی کھڑی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو یہ کپڑے فری نے پہن رکھے تھے، کیا یہ کسی پیر سے دم کروائے ہوئے ہیں؟ اور اس نے یہ کہا ہے کہ ان کو پہننے والی شوہر کے دل پہ راج کرے گی اور سر پہ چڑھ کے ناچے گی۔ میں نے اور فری نے ایک جیسے سوٹ بنوائے ہیں، اس نے دھیرے سے تصحیح کی۔ او تبھی، پھر میرا قصور تو رتی بھر نہ ہوا۔ بندہ پوچھے ایک جیسے کپڑے سلوانے کی بھلا کیا تک ہے؟ اتنے ڈیزائن، اتنے کلر، اور یہاں دونوں ایک جیسے بنا کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہی ہیں۔ مجھ سے تو فرح نے کہا تھا۔ وہ صفائیاں پیش کرنے لگی۔ فرح کا تو دماغ خراب ہے، آئندہ جب وہ کچھ کہے تو مجھ سے مشورہ لے لیا کرو۔ اس نے جان چھڑانے کو جھٹ اس بات میں سر ہلا دیا۔ ویسے بندہ پوچھے کیوں، آپ کے پاس کیا اپنا دماغ نہیں ہے جو میرے کہے پہ عمل کرو گی؟ وہ بے بسی سے اس کی صورت دیکھنے لگی، پھر سر جھکا لیا۔ اتنے کام مت کیا کرو، لوگ تو پھیلتے چلے جاتے ہیں۔ آج برتن سیٹ کروا رہے ہیں، کل دھلوانے پہ تل جائیں گے۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ ارے لڑکی، تم نے ابھی دنیا دیکھی ہی کہاں ہے؟ اس کا چلن بڑے بڑوں کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اکثر لوگ معصومیت میں ہی مارے جاتے ہیں۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے، میں نہیں چاہتا تمہیں بے خبری میں مات ہو جائے۔ زیبا تمہاری نانی جان دکھائی نہیں دے رہی، کیا وہ نہیں آئیں؟ فرح پرفیوم کی شیشی ہاتھ میں پکڑے پوچھ رہی تھی۔ تمہیں نانی سے کیا کام پڑ گیا نکمی لڑکی؟ وامک اس کی طرف مڑا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یقیناً کھانوں کی خوشبو کے تعاقب میں آئے ہوگے۔ لڑکیوں کے تعاقب سے کہیں بہتر ہے بندہ کھانے کا تعاقب کر لے۔ ویسے پوچھ لو اپنی دوست سے، میں نے ایک چیز بھی نہیں کھائی۔ زیبا، کام ختم ہو گیا تو آؤ سب کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، اور اگر نہیں ختم ہوا تو تم کام کرو، میں اکیلی باہر بیٹھتی ہوں، ہے نا؟ یہی کہنا چاہ رہی ہو نا تم؟ شرم کرو فری، بلکہ شرم سے ڈوب مرو، گھر آئے مہمانوں سے کام کروا رہی ہو۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ یہ میری دوست ہے۔ فری، تمہارا فون ہے، جنید نے آ کے بتایا۔ کس کا فون ہے؟ انیلا نام بتایا ہے۔ اکثر لوگ غلط نام بتا دیتے ہیں، انیلا تو ویسے بھی کچھ مشکوک سا نام ہے۔ فری ذرا سنبھل کے۔ وامک کی اس بات پہ جنید اس کی طرف متوجہ ہوا اور بولا کہ تم یہاں کچن میں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ کیوں ضروری ہے جو کچن میں کھڑا ہو وہ کچھ کرے بھی؟ ایسے ہی پوچھ لیا تھا بابا، دیکھا ہم یوں بھی لاجواب کر دیتے ہیں۔ وامک نے زیبا سے داد چاہی مگر وہ خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی۔ چلو آؤ میرے ساتھ۔ جنید وامک کا ہاتھ پکڑ کے اسے لے گیا۔ فری فون اٹینڈ کرنے چلی گئی۔ زیبا کچن میں اکیلی کھڑی تھی اور آس پاس جیسے وامک کی آواز تھی۔ اس کے لبوں پہ آپ ہی آپ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ نانی جان، کچھ لوگ کس قدر خوشباش اور زندہ دل ہوتے ہیں، ان سے مل کے ہم بھی اپنے دکھ اور محرومیاں بھولنے لگتے ہیں۔ ہاں ٹھیک کہتی ہو، تمہارے نانا بھی ایسے ہی مزاج کے مالک تھے۔ نانی، اگر گھر میں ایک فرد بھی ایسا ہو تو کیسی رونق لگی رہتی ہے۔ ہم تینوں تو بس ایک ہی مزاج کی ہیں۔ آج کل کا دور تو مصیبتوں اور پریشانیوں کا دور ہے، ہر کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، امیر ہو یا غریب، کسی نہ کسی پریشانی الجھن میں گرفتار دکھائی دیتا ہے۔ ایسے میں زندہ دلی ہو تو کیسے ہو؟ نہیں نانی، جو زندہ دل ہوتے ہیں وہ تو ہر حال میں خوش مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔
اچھا تم سے ایک بات کرنا تھی مجھے. فری سے تو تمہاری بہت دوستی ہے اور میرا اندازہ ہے وہ تمہیں پسند بھی بہت کرتی ہے. بیٹا میں نے دیکھا ہے جب بھی تم ان لوگوں کے ہاں جاتی ہو صرف فری سے ہی چپکی رہتی ہو. اکثر تو سلام کرنے کے بعد اس کے کمرے میں ہی چلی جاتی ہو. میں ہی ناصرہ اور فاخرہ سے باتیں کیے جاتی ہوں. نہیں نانی اب تو نائلہ باجی بھی آئی ہوئی ہیں. وہ بہت اچھے مزاج کی ہیں. میرے ساتھ بالکل چھوٹی بہنوں والا پیار کرتی ہیں. ان کے بچے بھی بہت پیارے ہیں. میں نائلہ باجی سے بھی کافی باتیں کرتی ہوں اور انہیں بھی میری طرح کوکنگ کا شوق ہے. کہہ رہی تھی کسی دن تمہارے گھر آ کے تم سے 1-2 ڈشز بنانا سیکھوں گی. ہاں ہاں ضرور سیکھے. وہ واقعی بڑے سادہ مزاج کی لڑکی ہے. حالانکہ میں نے سنا ہے اس کا شوہر کافی بڑا افسر ہے مگر غرور نام کو نہیں ہے. اصل میں خاندانی لوگ ہیں. انہیں انسانیت کی قدر ہے. دولت روپیہ پیسہ نمود و نمائش اس چیز کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے. ناصرہ تو جب بھی میں جاتی ہوں اپنے پاس ہی بٹھا لیتی ہے. ادھر ادھر کے قصے سناتی رہتی ہے. اس کی بھابھی فاخرہ البتہ خاموش مزاج کی ہے. زیادہ بات چیت نہیں کرتی. مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا نانی جان کہ وہ مغرور ہیں یا انہیں ہماری آمد اچھی نہیں لگتی. ملتی تو وہ بھی بہت پیار سے ہیں. بس یہ تو اپنی طبیعت ہوتی ہے. وہ زیادہ بات چیت کرتی ہی نہیں ہے. بس کچن کے کام نمٹاتی رہتی ہیں اور سارے گھر کی ذمہ داری بھی انہی پہ ہے. ہاں اس کے بیٹے نے کسر پوری کر دی ہے. توبہ کس قدر تیز لڑکا ہے. نہ بڑے کو دیکھتا ہے نہ چھوٹے کو. بس اپنی کہے چلا جاتا ہے. ہاں نومی کی سالگرہ پہ کتنی رونق لگائی انہوں نے. وامک کے ذکر پہ زیبا کا دل خوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا. خاک رونق لگائی. اس کی ماں تو اس قدر شرمندہ ہو رہی تھی. ابھی تک بچوں والی حرکتیں کرتا ہے. اب جو بکری کا بچہ پالا ہوا ہے کس قدر لاڈ اٹھاتا ہے اس کے. مجھے تو دیکھ دیکھ کے حیرت ہوتی ہے. اسی گھر میں وہ بچہ جنید بھی تو رہتا ہے. کیسا سلجھا ہوا خاموش طبع نیک مزاج کا لڑکا ہے. اس کے لیے تو دل سے دعا نکلتی ہے. اتنی سعادت مندی سے سلام کرتا ہے. نظر نیچے کیے بیٹھ جاتا ہے. وامک کی طرح نہیں ہے. آندھی طوفان کی طرح آئے سارا کمرہ گویا زلزلے کی زد میں ہو. تھوڑی دیر بیٹھے ایسی گفتگو کی جو کسی کے پلے بھی نہ پڑے اور چلتا بنا. نانی بہت برے لگتے ہیں وہ آپ کو؟ زیبا نے بجھے دل کے ساتھ دریافت کیا. نہیں مجھے کیوں برا لگنے لگا. اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا ہے. آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا سکون ہے. اللہ اسے صحت تندرستی والی لمبی عمر عطا فرمائے. میں تو اس کی عادت کی بات کر رہی تھی کہ ماں جتنی خاموش طبع بیٹا اتنا ہی شوخ مزاج. ہڈی میں چین ہے ہی نہیں. یہاں وہاں پھدکتا پھرتا ہے. پھر ذرا توقف کے بعد بولی. لو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہاں آ پہنچی. اصل میں تم سے کہنا چاہ رہی تھی کہ جب تم فری کی طرف جایا کرو نا تو ناصرہ کو سلام کرنے کے بعد فوراً فری کی طرف دوڑ مت لگا دیا کرو. کچھ دیر ناصرہ کے پاس بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہا کرو. اس سے اچھا اثر پڑتا ہے. وہ مجھ سے اتنی بڑی ہیں میں بھلا ان سے کیا بات کر سکتی ہوں. بڑوں کی باتیں سن بھی لیا کرو. میں نے جو کہا ہے اس پہ عمل کرو. آپس کی بات چیت اچھا اثر ڈالتی ہے. اچھا نانی بیٹھ جا کروں گی میں ان کے پاس بھی. مگر ان سے کہوں گی کیا یہ بھی بتا دیں. بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے. بھلا پہلے سے سوچ کے بھی کبھی گفتگو کی جا سکتی ہے. وہ سوال کر رہی ہیں گندم اور تم جواب دے رہی ہو چنا. اب یہ تو ہونے سے رہا. ابھی نانی اور نواسی میں یہ بات چیت ہو ہی رہی تھی کہ فرا آ گئی. آؤ بیٹی ہم تو تمہیں لوگوں کا ذکر کر رہے تھے. زیبا اٹھو بہن کے لیے چائے بنا کے لاؤ. نہیں نانی چائے نہیں پینی مجھے. میں بہت جلدی میں ہوں. میری دوست کا فون آیا ہے. وہ میری منتظر بیٹھی ہے. میں تو امی کا یہ دوپٹہ دینے آئی تھی. انہوں نے کہا ہے کہ اس پہ بھی اچھی سی کروشیے کی کوئی بیل بنا دیں. کروشیا تو مجھے نہیں آتا. زیبا نے معذرت کرنا چاہی تو نانی نے جلدی سے دوپٹہ فری کے ہاتھ سے لے لیا. کہنے لگی زیبا کو نہیں آتا تو کیا ہوا, مجھے اور نسیمہ کو تو آتا ہے نا. نانی آپ کی اتنی نظر ہی کہاں ہے اور امی کے تو بازو میں درد رہتا ہے. اب ایسی بھی نظر کمزور نہیں ہے. فری تم ناصرہ سے کہہ دینا 2-3 روز میں یہ دوپٹہ تیار کر کے خود لے کے آؤں گی. جی بہت اچھا شکریہ. فری خوش ہو گئی. شکریہ کی کیا بات ہے بیٹی, ہم نے تو تم لوگوں کو کبھی غیر سمجھا ہی نہیں. ناصرہ میری بیٹی کی جگہ ہے. تم میری زیبا ہی کی طرح ہو.
جی اچھا میں اب چلتی ہوں، اصل میں وہ میری دوست انتظار میں ہوگی، ہے بھی کچھ الٹے دماغ کی، فوراً ناراض ہو جاتی ہے۔ فرح چلی گئیں تو وہ زیبا سے بولی، تم کبھی کبھی اس قدر احمقانہ بات کر جاتی ہو۔ ناصرہ نے کتنے ارمان کے ساتھ دوپٹہ بھیجا اور تم انکار کی نئی نئی راہیں نکال رہی تھی۔ مجھے تو اب یہ فکر ہے اگر اس نے گھر جا کے ناصرہ سے تمہاری باتوں کا ذکر کر دیا تو وہ کیا سوچے گی تمہارے بارے میں۔ میں نے ٹھیک ہی تو کہا ہے نانی، اب دیکھیں نا امی کے بازو میں ہر وقت درد کی شکایت، اور آپ بھلا ایسا باریک کام آسانی سے کر سکتی ہیں کیا؟ چلو آسانی سے نہ صحیح، تھوڑی تکلیف کے ساتھ صحیح، مگر انکار تو کسی صورت مناسب نہیں نا۔ نسیمہ بھی دوسرے کمرے سے اٹھ کے ادھر آ بیٹھی، آتے ہی بولی، اماں میرا خیال ہے میں چند روز تک گاؤں کا چکر لگایا ہوں، اگر مالک توجہ نہ دیں تو مزارے بہت کچھ خود ہی ہضم کر جاتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، تم ہو یا گاؤں سے، میں تو دن رات یہی دعا کرتی ہوں اللہ تمہیں آرام چین کی زندگی دے، اور اب تو لگتا ہے تمہاری یہ مشقت ختم ہونے والی ہے، آرام سے بیٹھ کے بستر پہ حکم چلایا کرو گی۔ وہ کیسے نانی؟ زیبا نے خوش ہو کے پوچھا۔ بس مجھے ایسے لگتا ہے، وہ آسودگی سے مسکرائیں۔ نسیمہ بیگم ان کی بات کو سمجھ تو گئی تھیں مگر چہرے پہ کوئی تاثر نہیں آیا۔ وہ سفر میں اٹھنے والے اخراجات کا حساب لگانے لگی۔ سنو، یہ بھٹوں کا موسم ہے، آتے ہی بھٹے لے آنا، اور زیادہ لے کے آنا، ہم تو 3 ہی ہیں بلکہ میرا تو شمار ہی کیا، مگر پڑوس میں تو اللہ کے فضل سے بھرا پورا کنبہ آباد ہے، ان کے ہاں بھی بھجواؤں گی۔ نانی پتہ نہیں وہ کھاتے بھی ہیں یا نہیں، زیبا نے کہا۔ لو، کھاتے کیوں نہیں؟ سادہ مزاج کے لوگ ہیں، کوئی نخرہ نہیں ہے ان میں، تم دیکھ لینا کتنے خوش ہو کے لیں گے۔ نانی نے نسیمہ کو بازار بھیج کے بہت سا دھاگا منگوایا اور پھر سر جھکا کے کروشیا بنانے میں مصروف ہو گئی۔ زیبا نے سمجھایا، نسیمہ نے منع کیا، مگر انہوں نے ایک نہیں سنی۔ اماں پھر رات میں سر میں درد ہوگا، آپ فرح سے کہہ دیتی وہ برا نہیں مانتی۔ کیوں کہہ دیتی؟ تم نہیں جانتی نسیمہ، اپنی زیبا کے لیے میں نے کتنی دعائیں کی ہیں، کیا کیا ارمان ہے میرے دل میں اس کے لیے۔ تمہاری طرف سے تو دل ٹھنڈا نہیں ہوا، میں تمہیں دیکھ دیکھ کے تمہارے نصیب پہ روتی رہی، مگر اپنی زیبا کے لیے میں نے رب کے حضور اتنی دعائیں کی ہیں کہ یقین سا آ گیا ہے وہ راج کرے گی، ہمیشہ ہنسے مسکرائے گی۔ ناصرہ کا بیٹا مجھے اس کے لیے ہر لحاظ سے موزوں لگتا ہے، اپنی زیبا کی طرح ٹھنڈے مزاج کا مالک ہے۔ ایسے لوگ حساس طبیعت کے ہوتے ہیں، دوسروں کا احساس کرتے ہیں، دل آزاری ان کی فطرت میں ہوتی ہی نہیں ہے، اور مجھے پورا یقین ہے زیبا کا نصیب اسی گھر میں کھلے گا۔ اماں اتنے یقین سے بات مت کیا کریں، پتہ نہیں ان لوگوں کی مرضی کیا ہے، اگر ایسا نہ ہو سکا تو آپ کا یوں مایوس چہرہ مجھے بہت دکھ دے گا۔ تم اچھی امید رکھو۔ وہ کروشیا بنانے میں مصروف ہو گئیں، بڑی محنت کے ساتھ انہوں نے دوپٹہ مکمل کیا۔ زیبا اور نسیمہ نے بہت تعریف کی اور وہ مطمئن ہو کے بولی، آج شام میں خود جا کے دوپٹہ ناصرہ کو دے کے آؤں گی، زیبا تم میرے ساتھ چلنا۔ ٹھیک ہے نانی جان، ضرور چلیں گے۔ جب تک شام نہیں ہو گئی نانی جان نے کئی بار دوپٹے کا تنقیدی جائزہ لیا۔ کام میں صفائی تو ہے نا، یہ ڈیزائن بھلا تو لگتا ہے نا، بار بار سوال کرتی، اور زیبا ہر بار ہنستے ہوئے انہیں تسلی دیتی۔ شام کو وہ دونوں جب ان کے گھر آئیں تو گھر میں تقریباً سبھی لوگ موجود تھے۔ جنید دکھائی نہیں دیا، انہوں نے پوچھا تو پتہ چلا کہ کسی دوست کی طرف گیا ہوا ہے۔ اچھا یہ دوپٹہ دیکھو اور بتاؤ بیل پسند آئی یا نہیں۔ انہوں نے شاپر میں سے دوپٹہ نکال کے پھیلا دیا۔ ارے اتنی جلدی بنا لیا، مجھے ایسی کوئی خاص جلدی تو نہیں تھی۔ انہوں نے بیل پہ ہاتھ پھیرا اور ستائش بھرے انداز میں کہا۔ فاخرہ اور نائلہ نے بھی تعریف کی، جبکہ فرح بولی، آپ تو بہت اچھا کام جانتی ہیں نانی، اب تو میں بھی آپ سے اپنے دوپٹے پہ بیل بنواؤں گی۔ کیوں؟ بیل والے دوپٹے اوڑھنے سے کیا زیادہ ثواب ہوتا ہے؟ وامک نے بظاہر بڑی سنجیدگی سے سوال کیا تھا۔ اتنا خوبصورت لگ رہا ہے، میں تو ضرور بنواؤں گی۔ ضرور بیٹی، میں بہت خوشی سے بنا کے دوں گی۔ اچھا خالہ، یاد آیا، میں نے کہنا تھا اس بار آپ سے سبزیوں کا اچار ڈلوانا ہے، میرے جنید کو بہت پسند ہے، بازار سے لا کے کھاتا رہتا ہے، مگر گھر کے اچار کی تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ سوچا تھا اس مرتبہ آپ سے ڈلواؤں گی،
ذائقہ بھی بہت ہے آپ کے ہاتھ میں۔ کیوں نہیں، زیبا بہت اچھا اچار ڈالتی ہے۔ انہوں نے بڑی خوشی سے حامی بھر لی۔ تمہیں ایک چیز دکھاؤں؟ فری زیبا کا ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھاتے ہوئے بولی۔ کیا چیز؟ اس نے بیٹھے بیٹھے ہی پوچھا۔ آج کل ہم بھائی کے رشتے کے چکر میں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں جھٹ سے کسی اچھی سی لڑکی کو انگوٹھی پہنا کے پابند کر لیں۔ اسی سلسلے میں 2-3 تصویریں ہیں میرے پاس، تم بتاؤ کون سی زیادہ اچھی ہے؟ فری کی بات سن کے نانی کی تو جیسے دنیا ہی ڈول گئی۔ زیبا فری کے ساتھ چلی گئی۔ نانی کچھ توقف کے بعد بولی، ہم بھی آج کل زیبا کے رشتے کے لیے پریشان ہیں۔ کوئی اچھا لڑکا ملے تو میں اس کی بات پکی کر دوں۔ زیبا جیسی لڑکی کے لیے رشتوں کی کیا کمی؟ نائلہ نے کہا۔ تو وہ بولی، بس مجھے نیک شریف لوگ چاہیے۔ آپ کے عزیزوں میں کوئی نہیں ہے خالہ؟ آج کل تو لڑکی سے زیادہ جہیز دیکھا جاتا ہے، اور لوگ اپنے برابر کے لوگوں میں ہی رشتہ کرنا پسند کرتے ہیں، اور یہ کچھ غلط بھی نہیں ہے۔ لڑکا لڑکی اگر ایک جیسے گھرانوں کے ہوں تو ان کی سوچ کا انداز بھی ایک جیسا ہوتا ہے، ورنہ غریب گھر سے لڑکی بیاہ کے لے آؤ تو وہ دبی دبی جھجکی سی رہتی ہے۔ اور آج کل کے لڑکے بھلا کہاں ایسی لڑکیوں کو پسند کرتے ہیں؟ میرا جنید تو کہتا ہے امی کسی اونچے گھرانے میں ہی شادی کروں گا، لڑکی کے بھائی گورنمنٹ آفیسر ہونے چاہیے، اور لڑکی ایسی جو میرے ساتھ چلتی ہوئی اچھی لگے۔ ہاں، جنید کے خیالات بہت اونچے ہیں، نائلہ نے کہا تو ناصرہ بولی، کیوں نہ ہو، آخر کس شے کی کمی ہے میرے بچے میں؟ اور میں تو خود یہ چاہتی ہوں لڑکی ایسے اونچے گھرانے سے لاؤں کہ سب رشتہ داروں میں واہ واہ ہو جائے۔ آپ بھی زیبا کے لیے کوئی دیندار سا سیدھا سا لڑکا دیکھیں۔ مرد تو کوئی ہے نہیں آپ کے گھر میں، کوئی ایسا لڑکا دیکھیں جو آپ لوگوں کے ساتھ ہی رہ سکے۔ وہ مشورہ دے کے نومی سے باتیں کرنے لگی، اور نانی دھواں دھواں چہرے، اداس دل کے ساتھ گم سم بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ پھر نائلہ سے بولی، بیٹی ذرا زیبا کو بلا دو، میں گھر چلوں، طبیعت اچھی نہیں ہے۔ خالہ بیٹھے ہیں، میں چائے بناتی ہوں۔ فاخرہ کے کہنے پہ انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ کہنے لگی، نہیں، میرے بازو میں بہت تکلیف ہے، مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا۔ بظاہر پسینہ پہنچنے کے بہانے انہوں نے دوپٹہ چہرے پہ پھیر کے نم آنکھیں خشک کی اور اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ان کے جانے کے بعد ناصرہ نائلہ اور فاخرہ سے بولی، لوگ بھی کیسے کیسے سوچنے لگتے ہیں۔ خالہ نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم کہاں اور وہ کہاں، اشاروں میں اپنی بیٹی کی بات چھیڑ دی۔ مجھے غصہ تو بہت آیا، مگر صاف صاف سنانے پہ بھی ہم لوگوں کی طبیعت کہاں مائل ہوتی ہے، بس لحاظ آ جاتا ہے۔ ویسے بھی میں نے اپنی سوچ ان پہ واضح کر دی ہے، اگر سمجھدار ہوئیں تو دوبارہ ایسا ذکر بھی زبان پہ نہیں لائیں گی۔ وہ اتنا کہہ کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تب نائلہ نے کسی گہری سوچ میں گم اپنی ماں کو دیکھا اور بولی کہ آپ کیا سوچنے لگی ہیں امی؟ بس میری نظر کے سامنے سے خالہ جی کا اداس چہرہ نہیں ہٹ رہا۔ بیچاری کتنی آس کے ساتھ اشاروں میں بات کر رہی تھی، اور تمہاری پھپھو نے کیسے بے دردی سے جواب دے دیا۔ امی، پھپھو اور ان کے بچے تو ہیں ہی اسی مزاج کے، اپنا کام نکلوانے میں تیز ہیں، دوسروں کے جذبات کی انہیں پرواہ ہی کب ہوتی ہے۔ اب اگر زیبا سے رشتہ نہیں کرنا تھا تو اس قدر خشک اور چبھتے ہوئے لہجے میں تو بات نہ کرتی۔ ویسے زیبا ہے بہت اچھی لڑکی، اور یہ لوگ بے حد شریف اور خاندانی بھی ہیں، تو پھر کیا خیال ہے ہم نہ اپنے بھائی کے لیے مانگ لیں؟ نائلہ نے شوخی سے وامک کی طرف دیکھا۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، البتہ وامک کا مجھے نہیں پتا، اس کے خیالات بھی جنید کی طرح ہیں یا اس سے بھی اونچے ہیں۔ میرے خیالات واقعی جنید سے اونچے ہیں امی۔ مجھے صرف دولت اور ظاہری شان و شوکت متاثر نہیں کر سکتی، مجھے تو خلوص اور نیک دل ساتھی کی تمنا ہے جو ہر دکھ سکھ میں میرے ساتھ ہو۔ تو پھر کیا خیال ہے میں ابھی ابو کے آفس فون کر کے ان سے اجازت لے لیتی ہوں اور پھر چلتے ہیں زیبا کے گھر؟ نائلہ ضرورت سے زیادہ پرجوش تھی، اور یہی حال فاخرہ کا بھی تھا۔ نانی جس وقت فری کے ہاں سے ہو کے آئی تھیں، چہرے پہ دوپٹہ رکھے مسلسل چپکے روئے چلے جا رہی تھیں۔ زیبا کچن میں رات کا کھانا بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ نسیمہ بار بار ماں سے پوچھ چکی تھی، آپ ایسے کیوں لیٹی ہیں؟
ہر بار انہوں نے سر درد کا بہانہ بنا دیا تھا۔ اماں چائے ہی پی لیتی۔ وہ ایک بار پھر کمرے میں آئی اور اب انہیں احساس ہوا کہ اماں رو رہی ہیں۔ خیر تو ہے نا اماں؟ وہ ان کے پاس آ بیٹھی۔ نانی نے دوپٹہ چہرے سے ہٹایا، کہنے لگیں تم ٹھیک کہتی تھی نسیمہ، میں نے اپنی بچی کے لیے بہت اونچے خواب دیکھ لیے۔ میں بھول گئی تھی کہ غریب کی بیٹی بیاہ کے بھی غریب کے گھر ہی جاتی ہے۔ السلام علیکم۔ نائلہ نے صحن میں آ کے زوردار سلام کیا۔ نانی جلدی سے آنسو پہنچ کے اٹھ بیٹھی۔ نائلہ اور فاخرہ ان کے کمرے میں ہی آ گئی اور مٹھائی کا ڈبہ میز پہ رکھ کے نانی کے پلنگ پہ ہی آ بیٹھی۔ کیا اتنی جلدی جنید کا رشتہ طے ہو گیا؟ مٹھائی دیکھ کے نانی نے یہی اندازہ لگایا، مگر جو بات انہوں نے کی اور جس چاہ سے کی اس نے نانی اور نسیمہ دونوں کو حیران کر دیا تھا۔ مگر فاخرہ تمہارا وامق تو کچھ اور ہی مزاج کا ہے، وہ کہاں راضی ہوگا؟ وہ دودھ سے جلی تھیں، چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پی رہی تھیں۔ ساری بات وامق کی مرضی معلوم کرنے کے بعد کر رہے ہیں نانی اماں۔ نائلہ نے پیار سے ان کا ہاتھ ہاتھوں میں لے لیا۔ فاخرہ بولیں انکار مت کیجیے گا خالہ، میں نے تو تب سے زیبا جیسی بہو کے خواب دیکھنے شروع کر دیے تھے جب سے میرا وامق پیدا ہوا تھا۔ نانی نے نسیمہ کی طرف دیکھا، وہ آسودگی سے مسکرا رہی تھی۔ نانی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ نائلہ نے جلدی سے مٹھائی کا ڈبہ کھولا، سب کا منہ میٹھا کروایا، پھر ڈبہ لے کے کچن کی طرف بھاگی۔ مٹھائی کھاتے ہوئے نانی مسکرا رہی تھی۔ ہم انسانوں کی پہچان میں کس قدر غلطی کر جاتے ہیں۔ میں ہمیشہ فاخرہ کو مغرور اور ناصرہ کو اچھا سمجھتی رہی۔ ایسے ہی خیالات وامق اور جنید کے بارے میں بھی تھے، مگر سب الٹ ہو گیا، اور کچن میں بیٹھی زیبا صرف اور صرف وامق کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ خدایا تو نے احسان کیا مجھ پہ، بند لبوں سے جو چاہ میں نے کی تھی تو نے اسے میرا نصیب بنا دیا۔ وامق کی چاہ کرتے اس نے صرف اور صرف وامق کی شخصیت کو دیکھا تھا، دولت کے بارے میں نہیں سوچا تھا کہ جب محبت ہو جائے تو یہ سب پیچھے رہ جاتا ہے۔ سب سے بڑی دولت آپس کا اعتماد اور خلوص ہے۔ جس نے یہ دولت پائی اس نے سب پا لیا۔ میں قدر کرنے والوں میں سے ہوں، ہمیشہ قدر کروں گی، اور یہ دعا رہے گی خدا میرا مان سلامت رکھے۔